जमातें ने ऑलरेडी ईद के बाद अपना एहतजाज का ऐलान किया है। वो एहतजाज भी होगा ईद के बाद पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाद मौलाना फजल रहमान की सरबराही में इंशाअल्लाह ताला एक APC होगा जिसमें सारी सियासी जमातें मिलेंगे, बैठेंगे और देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रैटेजी होगा क्या हो सकता है हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। आज पार्लियामान के अंदर बात करने की गुंजाइश नहीं। जब वहाँ ज़बान बंदी होगी तो फिर बात सड़क पे आएगी। PMLN और पीपल्स पार्टी रिवायती हरीफ रहे हैं, मुकाबला करते हैं, मैदान में करते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं तो पूरे खलूस के साथ शामिल होते हैं। जो आज सारे जमा हुए हैं जमहूरियत बचाने के लिए, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ा। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे अपोजिशन की। कुछ दिनों से अपोजिशन जो है काफ़ी मुतहरक हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक इफ्तार की जहां सारी अपोजिशन पार्टीज़ इकट्ठी हुई और उन्होंने इस बात का फ़ैसला किया कि वो रमज़ान के बाद फिर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे होंगे और अपना आगे का राह अमल तय करेंगे। मगर उसके बाद आज एक और सिग्निफिकेंट मीटिंग हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की एक इंटरनल मीटिंग हुई है। उनकी सारी सीनियर लीडरशिप आज इस्लामाबाद में मौजूद थी। इसके लिए एक मीटिंग काफ़ी घंटे चली। इसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज़ साहिबा ने गुफ्तगू की, प्रेस टॉक की। मरियम नवाज़ साहिबा ने तो जनरल गुफ्तगू की और तनकीद की उन्होंने हुकूमत के हवाले से। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत नहीं है और वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को वज़ीर आज़म नहीं मानती, ये कुर्सी की तौहीन है, उन्होंने कहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी जमात के बिहाफ पे एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स पेश की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हुकूमत को इनकम टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए, उनको जो गैस और बिजली की कीमतें हैं उनको नहीं बढ़ाना चाहिए। इस तरह की उन्होंने कुछ डिमांड्स की हुकूमत से। और उसके बाद उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो पार्टी ने ये फ़ैसला किया है कि वो अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे महंगाई के हवाले से। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये अपोजिशन पार्टीज़ जो अपनी अपनी जगह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तैयार तो हैं एक अग्रेसिव स्टैंड लेने के लिए, मगर ये अग्रेसिव स्टैंड की एक्चुअल वो क्या शेप होगी? क्या ये सड़कों पे निकलेंगे या ये पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करेंगे? और इसके अलावा ये एहतजाज कितना सख्त कर सकेंगे, क्योंकि दोनों जो पार्टीज़ हैं इनकी जो सीनियर लीडरशिप है इस वक्त वो अकाउंटेबिलिटी केसेस में और कोर्ट्स में फंसे हुए हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो है वो इस वक्त जेल के अंदर है। शहबाज शरीफ साहब लंदन में अपना इलाज करवा रहे हैं मगर वो भी बेल पे बाहर हैं। और इसके अलावा हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी केसेस हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर लीडरशिप भी जो है वो इंक्वायरीज़ या इन्वेस्टिगेशंस इस वक्त फ़ेस कर रही है। क्या इन इंक्वायरीज़ या इन्वेस्टिगेशंस के अंदर किसी किस्म की कोई ढील के लिए या किसी किस्म की कोई लचक अगर उनको चाहिए नैब से या हुकूमत से, तो क्या इसके बावजूद भी वो मुतहरिक रहेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, इतना ही अग्रेसिव स्टैंड लेंगे, या अगर कहीं उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ मिला तो एक दफ़े वो फिर खामोश हो जाएंगे, जैसे कुछ दिन पहले तक हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को देखते रहे कि वो खामोश रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़्यादा शोर मचता रहा। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इफ्तिखार शिराजी साहब जो सीनियर सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ डॉन इस्लामाबाद, और साथ में मज़हर अब्बास साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो मज़हर साहब, वेलकम टू द शो शिराजी साहब। मज़हर साहब आपसे शुरू करूँगी। आपको आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपना ये एक अवामी राब्ता मुहिम और लिस्ट दी है डिमांड्स की, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? शुक्रिया आरफा। देखिए ये जो जब ये कोई जमात ये ऐलान करती है ना कि अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एहतजाजी तहरीक में जाते हुए हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि अवामी राब्ता मुहिम तो एक पॉलिटिकल पार्टी हर वक्त ही करती रहती है। उसका काम ही होता है कि वो आप अवामी राब्ते, अगर आप अवाम से राब्ते में नहीं हैं तो फिर आप सियासी जमात भी नहीं हैं। दूसरी बात यह कि एक कंफ्यूजन है जो हमें कल भी नजर आया। कल जो इफ्तार डिनर था उसमें पहले तो ये बात आई कि मौलाना फजल रहमान इफ्तार पार्टी में नहीं आए, इफ्तार में नहीं आए, देर से पहुंचे।
پھر جو بعد میں اعلامیہ ہوا، جو پریس کانفرنس ہوئی، اس سے بھی یہ لگا کہ ابھی تمام پارٹی ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے. یہ تو سب تیار ہیں کہ جی حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے، لیکن جو لائے عمل ہے اس پہ کنفیوژن نظر آتا ہے. اسی لیے بات ایک طریقے سے ٹال دی گئی آل پارٹیز کانفرنس. اب آل پارٹیز کانفرنس مولانا فضل الرحمان بلائیں گے. اس میں ہو سکتا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ایک اعلامیہ جاری کرے جس میں نئے انتخابات کی بات کریں، جس میں حکومت کے استعفے دینے کی بات کریں. تو ایک ابھی بھی یہ طے نہیں ہے کہ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے. ابھی تک یہ طے نہیں ہے کہ کوئی ماس موومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ تو ابھی تو اپوزیشن کا اتحاد ہی بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. احتجاجی تحریک تو بہت بعد کا مرحلہ ہے، اور اگر ایسی کوئی ہوئی بھی تو آپ پہلے جلسے ولسے کریں گے. تو طے غالباً یہی ہوا ہے، اور کہ الگ الگ بھی آپ اپنے جس طرح مولانا فضل الرحمان اپنے ملین مارچ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اب سمبولکلی 28 مئی تو ایک سمبولک ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ اس دن جی ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو اس حوالے سے ایک جلسہ کریں. اور یہ مریم نواز صاحبہ کا کافی عرصے بعد کسی پہلے جلسے سے خطاب ہوگا اگر 28 مئی کو مسلم لیگ نون جلسہ کرتی ہے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے اپنی ٹرین مارچ کی تھی. تو ایک اپنی پارٹیز اپنے آپ کو موبلائز اور ری آرگنائز تو کرنے میں تو لگی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک جو مولانا فضل الرحمان کا انیشل جو ان کا احتجاج کرنے کا پروپوزل تھا، اس پہ غالباً پیپلز پارٹی بھی ابھی ریلکٹنٹ ہے اور مسلم لیگ نون بھی، کہ بھائی اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ اس وزیر اعظم کو نہیں مانتے، ان الیکشن 2018 کے الیکشن کو دھاندلی زدہ سمجھتے ہیں، تو پھر آپ اسمبلیوں میں نہ جائیں. تو اس وقت ظاہر دونوں پارٹیز نہیں تیار تھیں، اور غالباً اب بھی یہ دونوں جماعتیں اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بالکل صحیح. وزیر صاحب بہت کنفیوژن نظر آ رہا ہے. شیرازی صاحب آپ کو بھی آج یہ کنفیوژن نظر آیا؟ کیونکہ ایک طرف مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں تو اس وزیر اعظم کو مانتی نہیں ہوں، ریپریزنٹیٹیو حکومت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں وہ ایک لسٹ آف ڈیمانڈز اسی ایک حکومت جس کو وہ مانتے نہیں ہیں اسے وہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ یہ بھی کریں، بجٹ میں آپ یہ بھی کریں، وہ بھی کریں. بالکل عارف، انفیکٹ جس طرح مظہر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی ہوم ورک نظر نہیں آ رہا، اور میرے خیال میں کل کا جو ڈنر تھا یا آج کی پریس کانفرنس آپٹکس کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایک سکسیسفل شو آپ کہہ سکتے ہیں، بٹ ریئلٹی کے اندر ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہوم ورک بالکل نہیں تھا، اور کس اسٹریٹجی کے ساتھ آپ نے آنا ہے اور لوگوں کو کیا بتانا ہے. تینوں بڑی جماعتوں کے پاس کچھ بھی بتانے کے لیے ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ کہا دیا گیا کہ کے پی سی ہوگی، اس میں جاؤ کہ موڈیلٹیز طے ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھا جائے عارفہ تو نون لیگ کے پاس تو انفیکٹ لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں. پاناما سے لے کے اب تک اتنی مارے کھا چکے ہیں، کچھ قیادت باہر بیٹھی ہے، کچھ جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. اب تو مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کے شیرازی صاحب یہ ہے کہ وہ جیل میں اور لوگ جا سکتے ہیں، یہی ہو سکتا ہے. بٹ میرے خیال پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا پرابلم اور یہی وجہ ہے کہ انیشیٹو ان کا ہے کہ لوگوں کو بلایا بھی گیا، ان کو انگیج کیا گیا، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید اس طرح کے پریشر بلڈ اپ کر کے اپنے لیے کنسیشنز لے سکتے ہیں. تو میرا خیال میں کوشش بلاول صاحب کی، زرداری صاحب کی ہے، لیکن اگین آگے جا کے پرابلم ضرور آئیں گی، کیونکہ ڈیمانڈ لسٹ ایک آئے گی نون لیگ کی طرف سے، اور وہ انفیکٹ اگلا کورس سیٹ کریں گے کہ کن شرائط کے اوپر اگر کوئی آپ نے مشترکہ احتجاج حکمت عملی بنانی بھی ہے تو اس کے جو ایک طرح سے کنڈیشنز ہوں گی وہ نون لیگ کی طرف سے آئیں گی. اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے کتنا ممکن ہے کہ ان ڈیمانڈ لسٹ کو لے کے تو اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ایوالو کریں کہ جو ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. تو میرا خیال میں ابھی قبل از وقت کہنا ہوگا کہ ایک بہت بڑا الائنس بننے جا رہا ہے. وہ الائنس پی ٹی آئی کی موجودہ گورنمنٹ کو بڑا ٹف ٹائم دے گا. اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ آج جو ڈیمانڈ لسٹ آئی ہے بڑی حیران کن ہے. خود جب اقتدار میں آئے تھے 2013 میں آتے انہوں نے جی ایس ٹی کو 16-17% کیا، انہوں نے کوئی گیس اور بجلی اور گیس کی قیمتیں کو 4 دفعہ بڑھائی اپنے دور میں. اس کے ساتھ ساتھ جو آئل پرائسز تھی دنیا بھر میں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز نیچے گئی، بٹ وہ جو پروفٹ وہ جو ایک کنسیشن تھی جو پاس آن کرنی تھی عوام کو وہ نہیں کی گئی، بلکہ اضافی ٹیکس لگا کے لوگوں سے پیسہ لیا گیا. آج وہی باتیں وہ کر رہے ہیں. اور اگین جیسے آپ نے کہا کہ ان کی جو قائد اس وقت نہیں آئی ہیں وہ تو اس گورنمنٹ کو مان نہیں رہی، بٹ شاید خاقان عباسی صاحب اسی گورنمنٹ سے ایک ڈیمانڈ لسٹ لے کے آئے ہیں. میرے خیال میں اس کمپین کے اندر جو ایک نئی قیادت لے کے آئے ہیں نون لیگ کی، ان کی تھوڑی بہت ٹریننگ تو ضرور ہو جائے گی مریم نواز صاحبہ کی، بٹ اس کمپین سے اور کچھ زیادہ نکلنے والا نہیں ہے. مظہر صاحب یہ جو آپ کل میٹنگ ہوئی ہے اس کی بڑی ایک جو مجھے اور چیز لگی اینڈ آئیڈ لائک یور کامنٹ آن اٹ، وہ یہ تھی کہ آصف علی زرداری صاحب جب افطار کے وہ ویژولز آ رہے تھے
تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب کے ساتھ, بلکہ شاہد خاقان عباسی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایز دا 2 سینئر لیڈرز. مگر جب پریس کانفرنس کا وقت آیا تو آصف علی زرداری صاحب وہاں سے غائب تھے. اچھا, اور اس کے ساتھ جو دوسرا جو سوال ہے وہ یہ کہ آصف علی زرداری صاحب تو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ عید کے بعد ہم تحریک چلائیں گے, حکومت کو گرائیں گے. انہوں نے تو شاید لانگ مارچ تک کا لفظ استعمال کیا ہے. مگر کل جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کے نیچے فیصلہ ہمیں ایٹ لیسٹ جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ دیر از نو ڈیسیژن ٹو فار دیٹ مارچ. تو یہ آصف علی زرداری صاحب کیا کچھ اپنی طرف سے یہ ڈیسائیڈ کریں یا وہ صرف خالی دھمکیاں دے رہے ہیں جس پہ ان کی جماعت کو بھی یقین نہیں ہے؟ دیکھیں عارفہ, یہ مقابلہ ہے پولو پلیئر ورسز کرکٹ پلیئر کا. اب یہ بتائیں کہ پولو پلیئر آپ آصف علی زرداری کو کہہ رہے ہیں تو کرکٹ پلیئر کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمران خان. اچھا آئی تھاٹ شاید آپ بلاول کی بات کر رہے ہیں. نہیں بلاول کی نہیں. دیکھیے زرداری صاحب میرا خیال ہے پچھلے 2-3 سالوں میں ان کے جو بھی کارڈز ہیں وہ صحیح جگہ پہ نہیں لگ رہے. وہ 2015 آنورڈز لے لیں تو آپ یہی وہ مس کیلکولیٹ کر جاتے ہیں چیزیں. وہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہت آگے جا رہی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. وہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو بھی مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی, اور اسی وجہ سے ان سے بہت سی غلطیاں ہو رہی ہیں. وہ بہت جلدی بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ کیسز کا پریشر ان پہ بہت زیادہ ہے, اور ظاہر ہے ان کی صحت کے حوالے سے بھی کنسرن ہے اور کافی کنسرن ہے ان کے حوالے سے, اور ناٹ ویل. تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تھوڑا سا پیچھے رہنا چاہتے ہیں اور بلاول کو زیادہ پرو ایکٹیو رول. ان کو 2015 میں خود پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے مشورہ دیا تھا کہ زرداری صاحب پولیٹکس سے ریٹائر ہو جائیں اور دبئی میں رہیں, اور بلاول کو مظہر صاحب یہ تو وہ ان کو ایڈوائس 2013 کے الیکشنز کے بعد سے دے رہے ہیں, وہ سن ہی نہیں رہے. 2015 میں تو آپ کو بتلا رہا ہوں. 2015 میں ایک میراتھن میٹنگ ہوئی تھی دبئی میں 3 دن کی, جس میں بڑی سنجیدگی سے یہ بات کی گئی تھی کہ آپ کے نام کے ساتھ پیپلز پارٹی کیمپین کرتے ہوئے ڈیفیکلٹی فیس کرتی ہے. وہ خیر ماضی کی باتیں ہو گئی, لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے, سیدھی سی بات یہ کہ موومنٹ کے لیے سیزن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ کس موسم میں تحریک چلانے جا رہے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. دیکھیے عید کے فوراً بعد جو ہے ظاہر ہے موسم بہت گرم ہوگا, سیاسی موسم گرم ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ویدر بہت زیادہ گرم ہوگا. اس کے علاوہ آپ کا ایک پلان ہوتا ہے, پلان اے, پلان بی, پلان سی. اگلے 2-2.5 مہینے میں محرم پھر شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اس لحاظ سے کیسی آپ کی تیاری ہوگی؟ آپ ایک لانگ مارچ کر لیتے ہیں, ایک ملین مارچ کر لیتے ہیں. مظہر صاحب سوری یہاں میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ یو سی یہ تحریک چلانا بھی ایک چیز ہوئی, بٹ ساتھ میں یو آلسو نیڈ ٹو ہیو اے گول ان مائنڈ. یا تو پھر یہ سارے مل کے کہیں کہ ہم نے حکومت گرانی ہے اور پھر کنٹینیوسلی کریں. یہ صرف ایک ایک پارٹی لے کے لانگ مارچ چل پڑے اسلام آباد کی طرف تو اس سے حکومتیں نہیں گرتی. یہ تو ان کو ہم سے زیادہ پتا ہوگا. عارفہ دیکھیں جو اگر 2014 اور 2013 اور 2014 کے درمیان عمران خان کی جو تحریک تھی, اگر اس کا جائزہ لیں تو وہ جب شروع ہوئی تھی الیکشنز کے فوراً بعد, تو الیکشنز کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے, لوگ آلریڈی سڑکوں پر ہوتے ہیں. انہوں نے 4 حلقوں سے شروع کی, موومنٹ بلڈ کی, اور شاید ماڈل ٹاؤن کی ٹریجڈی نہیں ہوتی تو موومنٹ میں وہ زور و شور بھی شاید نہیں آتا. لیکن اس کے بعد وہ ایک کنٹینیوٹی ان میں رہی اس تحریک کے اندر, اور اسی وجہ سے. اور دیکھیے یہ تحریکیں بھی جو ماضی میں تحریکیں ہوتی تھیں اس سے بڑی مختلف ہیں, خاص طور پہ عرب اسپرنگ کے بعد. کہ آپ جا کے بیٹھ جائیں 126 دن دھرنا دے دیں, دھرنے کے دوران آپ کے یہاں, اور عمران خان کی جو موومنٹ تھی اس کے اندر گلیمر بھی تھا, اس کے اندر موسیقی بھی تھی, اس کے اندر ہر چیز تھی شامل. اب ایک تو میرا خیال ہے ٹائم جو ہے, ابھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو 9 مہینے ہوئے ہیں. آپ میکسیمم بھی اگر 1 سال بھی لگا دیں تو اٹس ٹو ارلی ٹو ڈسلوج اینی گورنمنٹ. دوسرے اس ملک میں کبھی بھی تحریکوں کے نتیجے میں حکومت نہیں جاتی, نظام چلا جاتا ہے. آپ ایوب خان کے خلاف تحریک کے نتیجے میں یحییٰ خان کا مارشل لا آ گیا, بھٹو صاحب کی تحریک کے نتیجے میں زلزل ضیاء کا مارشل لا آ گیا. شیرازی صاحب بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں مظہر صاحب, بٹ یہاں جو ایک دوسرا ایشو ہے وہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ایک تحریک تھی, ایک تو جیسے مظہر صاحب نے کہا کہ وہ 1 سال کے بعد آئی,
اور دوسرا یہ وہ حکومت گرانا چاہتے تھے، تیسرا ان کے ساتھ اور طاقتیں بھی تھیں. یہاں صرف کیا اپوزیشن کی پارٹیز اگر اکٹھی ہو بھی جاتی ہیں تو یہ اس پوزیشن میں ہوں گی کہ 2014 کی طرح والی تحریک چلا سکے؟ میرا خیال ہے جیسے موسم بھی اگر ٹھیک ہو، جیسے مظہر صاحب نے موسم کی بہت ریلیونٹ بات کی. ڈیفینیٹلی موسم بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن جیسے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو صرف 9 ماہ ہوئے، تو 9 ماہ کے بعد کوئی بڑا اسٹرانگ کیس اس گورنمنٹ کے خلاف نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ اس کا فیلئر ہو گیا ہے. میرا خیال میں اگر 2 سال بعد اگر یہ بات کریں تو لوگ بھی اس کو ڈائجسٹ کریں گے. مور امپورٹنٹلی جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ماضی کی تحریک ہے ان کے پیچھے کہیں نہ کوئی ہاتھ نظر آتا تھا، تبھی جا کے وہ سکسیزفل ہوئی ہیں. لیکن پاکستان کی تاریخ کی پہلی میرے خیال میں کمپین ہوگی، پہلی ایک تحریک ہوگی جس کے پاس کم از کم مجھے وہ ہاتھ پیچھے نظر نہیں آ رہا. تو اگر وہ ہاتھ پیچھے نہیں ہوگا تو پھر اس کے سکسیس کے ویسے بھی ہمیں چانسز بڑے کم نظر آتے ہیں. دوسری اہم بات عارفہ میں یہ کروں گا کہ انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو 2018 کے الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی کوشش تھی کہ ان الیکشن کو لے کے دونوں بڑی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے تو تحریک شروع کی جائے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو نون لیگ ہے اس کی طرف سے ایک ٹرسٹ کا ایک ایلیمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی زیادہ اعتبار نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید الیکشن سے پہلے بلوچستان کے اندر جس طرح نون لیگ کی جو ایک اتحادی حکومت گرائی گئی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے، پھر سینیٹ کے الیکشن کے اندر جس طرح سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینیٹ بنایا گیا، شہباز شریف کو انہوں نے ڈچ کیا پرائم منسٹر کے الیکشن. میرے خیال میں وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اب بھی پریویل کرتا ہے. رہا جس طرح مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید مس کیلکولیشن ہو رہی ہے زرداری صاحب کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہوں، وہ اگلے 5 سال تک انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کا خیال ہے کہ 2023 میں جا کے اگر بلاول پرائم منسٹر بنتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس وقت اگر ان کو سندھ میں مل جائے تو کافی ہے. تو ان کی مس کیلکولیشن کا ان کا ایشو نہیں ہے. بٹ میرے خیال میں جو پاورفل سرکلز ہیں وہ چاہ نہیں رہے کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ آگے چلیں. تو یہ وجہ ہے میرے خیال میں کہ ان کی جو ڈیل اس انداز میں بہتر انداز میں نہیں ہو رہی، ورنہ وہ اس وقت بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ چلنا. مظہر صاحب ویری کوئکلی وی رننگ آؤٹ آف ٹائم، سو یس نو میں بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کہ اگلے کچھ چند مہینوں میں یہ جو مس ٹرسٹ ہے پی ایم ایل نواز اور پی وی پی میں یہ دور ہو سکتا ہے؟ کیا مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری اس کو برج کر لیں گے؟ یہ عارفہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے مقدمات کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. دیکھیے مریم نواز صاحبہ کی بھی اپیل ابھی پینڈنگ میں ہے، اس اپیل کے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. زرداری صاحب، بلاول بھٹو، فریال تالپور اور پیپلز پارٹی کے جو بڑے سینئر لوگ ہیں، ان کے مقدمات اگلے 1-2 مہینے میں کسی نہ کسی اسٹیج پر پہنچنے جا رہے ہیں. اگر مریم نواز صاحبہ کی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے، جس طرح نواز شریف کی بھی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے، تو مریم نواز صاحبہ تو پھر ایک طریقے سے ارریلیونٹ ہو جائیں گی اس لحاظ پہ. تو وہ ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں بالکل ارریلیونٹ ہو جائیں تو وہ ان فرسٹریشن جو ہے اکٹھا ہو کے، کیونکہ جب کشتیاں ہی جل گئی ہیں، ایک تو ہوتی ہیں کشتیاں جلا کر آپ میدان میں اترتے ہیں، ایک یہ کہ آلریڈی کشتیاں جل گئی ہیں تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ میدان میں ٹکر ماریں. جی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ مظہر صاحب، بہت بہت شکریہ صاحب، آپ دونوں نے ہمارے ساتھ بہت تفصیل سے گفتگو کی. ناظرین ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بھارت کی، جہاں جو الیکشنز کا 7واں اور آخری مرحلہ بھی ختم ہو گیا اور اب 23 مئی کو ریزلٹس ڈیو ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے بھارتی الیکشنز کی، جن کا 7واں اور آخری مرحلہ گزشتہ روز ختم ہو گیا. ریزلٹس جو ہیں وہ 23 مئی کو متوقع ہیں. جو بھارتی لوک سبھا جو ان کی نیشنل اسمبلی یعنی کہ ہے، اس کی 542 سیٹس کے لیے پورے بھارت کے اندر پولنگ ہوئی ہے. جو ایگزٹ پولز جن کا رزلٹ کل سامنے آیا، ان کے مطابق بی جے پی یعنی کہ نریندر مودی کی جو پارٹی ہے اور وہ جو
इत्तेहाद लीड कर रहे हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एग्ज़िट पोल्स के मुताबिक वो इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है कि वो जीत सकते हैं, क्योंकि एग्ज़िट पोल्स ये कह रहे हैं कि वो 339 से लेके 365 के दरमियान सीट्स जीत सकते हैं या इम्कान है इसका। कांग्रेस लेड अलायंस जो है उसकी तकरीबन 100 या 100 से कुछ ज़्यादा सीट्स एग्ज़िट पोल्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इस दफ़े का जो ये इलेक्शन था ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन रहा, स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि बालाकोट की स्ट्राइक्स हुई थी और पाकिस्तान का बहुत जिक्र रहा इन इलेक्शंस में। उसके अलावा भी इन टर्म्स ऑफ जो एक अटैक्स हुए एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, वो बहुत सख्त रहे। बहुत हमने ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल होते हुए देखी जो कुछ लोगों के ख़याल में इससे पहले कभी नहीं हुई। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो भारत के अंदर बहुत एक ताकतवर पोजीशन रखता है, उसके हवाले से भी बहुत डिबेट रही, और जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स इस दफ़े वो पोलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस हवाले से भी बहुत बात हुए। अब इस सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं निरुपमा सुब्रमण्यम, जो एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस की मुंबई एडिशन की। वेलकम टू द शो निरुपमा। थैंक यू आरफा जी। निरुपमा, तो ये जो एग्जिट पोल्स कल से जिनका हम जिक्र सुन रहे हैं, इसके अंदर तो ये लग रहा है कि वाज़े तौर पे जो नरेंद्र मोदी हैं वो वापस आ रहे हैं और शायद वो दूसरी दफ़े प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे और उनकी हुकूमत के पास एक सिंपल मेजॉरिटी होगी। आप अग्री कर रही हैं इस असेसमेंट से? आरफा, ये एग्जिट पोल्स हैं तो अग्री करना या ना अग्री करना तो इट्स आई कांट से, मुश्किल होता है इनके साथ, बिकॉज ये बहुत बार ये गलत भी निकल चुके हैं। many times we saw in 2004, then we saw in on other occasions also that in other countries जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और बहुत बार ये रॉन्ग प्रूव हो चुके हैं। तो द मेन थिंग इज कि अब हमें रिजल्ट्स, एक्चुअल रिजल्ट्स के लिए वेट करना है। बट इवन इफ वी गो बाय एग्जिट पोल रिजल्ट, ये इनका रेंज जो है ये 240 से लेके 240 सीट फॉर एनडीए से लेके 360 सीट तक दिखा रहा है। तो इनकी भी रेंज बहुत ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट ओवर 100 सीट्स की रेंज है। तो आई वुड सजेस्ट कि हम वी कैनॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन, एनी डेफिनेट कंक्लूजन फ्रॉम दिस। हाँ, इससे जरूर ये हुआ है कि यहाँ पे जो बीजेपी है और उनके सपोर्टर्स हैं एनडीए अलायंस में, उनके स्पिरिट्स अप हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले यही कहा जा रहा था कि they will not be able to make a majority on their own, और उनको एनडीए के बाहर allies ढूंढने होंगे और ढूंढने पड़ेंगे। और ये भी कहा जा रहा था कि जो यूपीए अलायंस है, कांग्रेस जिसको लीड करती है, that they will do slightly better than इस एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है। तो उनके स्पिरिट्स अब डाउन होंगे इस एग्जिट पोल के बाद। जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके स्पिरिट्स भी डाउन होंगे। आज हमने इसका असर इस तरह देखा कि सेंसेक्स जो है हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर गया इस पे, एंड आई थिंक इट गेन्ड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, समथिंग लाइक 1200 पॉइंट्स इन द। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का इसके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट आया जो एग्जिट पोल्स थे। जी, फ्राइडे से ही शुरू हो गया था ये रैली। निरुपमा, इस दफे आप भी तो एग्जिट पोल्स तो एक तरफ, आप तो क्योंकि आपने चंडीगढ़ में भी इतने साल गुजारे, आप वहाँ नॉर्दर्न इंडिया को भी कवर करती रही हैं काफ़ी उसके हिस्से, अब आप मुंबई में हैं। आपकी एज ए जर्नलिस्ट क्या असेसमेंट है? ये नहीं कि हम कह रहे कि इस वक्त एग्जैक्टली कितनी सीट्स आएंगी या नहीं आएंगी, बट कि इस इलेक्शन के अंदर आपके ख्याल में बीजेपी कितनी ताकतवर थी या कांग्रेस ने कितना अच्छा परफॉर्म किया? आपका तज्जिया क्या है इस हवाले से? आशा, मेरे ओपिनियन में ये, I'll just talk about the exit for a second. जी, कि ये मेरे को लगता है कि डायरेक्शनली ये ठीक है, मतलब डायरेक्शनली
exit polls are not saying the wrong thing. Sahi. Directionally, I think BJP, NDA will have a substantial, the largest number of seats. Simple majority होगी या वो देखना पड़ेगा? I am not going to commit myself to all that, but I will say that the BJP was dominating the narrative in this election. From what I could make out, BJP ने totally कब्जा किया हुआ था narrative पे. सही. और जो वो कह रहे थे वही थीम बन रहा था throughout the election. अगर वो कह रहे थे कि पुलवामा, बालाकोट, so then everybody was following that whole theme. तो कांग्रेस का जो अपना थीम था पहले, पुलवामा से पहले जो था अनएम्प्लॉयमेंट का, इकोनॉमिक डिस्पेयर का, फार्मर्स डिस्पेयर का, वो कांग्रेस कम्युनिकेट नहीं कर पाई इतनी अच्छी तरह जितनी अच्छी तरह उसको दे कुड हैव डन. स्पेशली आफ्टर बालाकोट उनके लिए काफी इम्पॉसिबल सा हो गया ये जो इकोनॉमिक नैरेटिव जो है उसको सामने लेके आना, क्योंकि आफ्टर दैट इट ऑल बिकेम अबाउट नेशनलिज्म. हु कैन तो निरुपमा, अगर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, नरेंद्र मोदी वापस आते हैं पावर में तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर होगी, बुरी खबर होगी? क्या आप इस पे कुछ कमेंट कर सकती हैं? मैं क्या कमेंट करूं? आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि if Narendra Modi comes back to power, then peace between Pakistan and India becomes more possible. मगर आप इसके साथ अग्री करेंगी कि ये अगर नरेंद्र मोदी पावर में वापस आते हैं तो क्या उसके बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह से जो रेटोरिक रहा है इलेक्शन के दौरान, it was I mean that does not give much hope. But my thing is that, and you will not draw that conclusion के बेहतर होंगे. But I think people behave differently when they are in power and when they are fighting an election. So as somebody who's running a country, that is a neighbor of Pakistan, I think every government understands, every prime minister understands that you have to improve relations with your neighbor, that you cannot continue in a limbo forever. So I'm still optimistic that, you know, whoever becomes the prime minister, things will they will make an attempt to improve. बहुत बहुत शुक्रिया निरुपमा, आपने हमसे बात. नाजरीन, नाउ वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहां डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है वो अपने चौथे रोज़ में दाखिल हो चुकी है. स्टे विद अस. एहतजाज करना भी उनका हक है, डिमांड करना भी उनका हक है, और गवर्नमेंट का ये होता है कि उन्होंने इंतजामिया को भी चलाना होता है, इदारों को भी चलाना होता है, हुकूमत को भी चलाना होता है. कोशिश करती है कि एक तरफ उनके मसाइल भी हल करे और दूसरी तरफ पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि आम आदमी भी सफ़र ना हो. इस वक्त आम आदमी सफ़र हो रहा है. वेलकम बैक. प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहां आज चौथा रोज़ है कि डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है. ये वाक़या शुरू हुआ तकरीबन 16 मई को, जब खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर नौशेरवां बरकी और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन के दरमियान कोई तल्ख़ कलामी हुई. हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि शायद डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने को अंडे वगैरह फेंके डॉक्टर बरकी के ऊपर. उसके बाद जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह, वो अपने गार्ड्स के हमरा हस्पताल पहुँचे और वहाँ पर कहा यह जाता है और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनके गार्ड्स ने डॉक्टर ज़िया पे तशद्दुद किया. इस वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स पिछले 4 रोज़ से हड़ताल पर हैं और
خبر یہ آئی ہے کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے 2 دن کے لیے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، مگر باقی جو 3 سرکاری ہسپتال ہیں شہر میں ادھر ہڑتال جو ہے وہ جاری ہے۔ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، مگر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن جو خیبر پختونخوا ڈاکٹرز کونسل ہے اس نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ محمود خان سے وہ مذاکرات کرنے کو تیار ہے، مگر شرط یہ ہے کہ صوبائی وزیر صحت جو ہیں وہ ان مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے، وہ کسی قسم کا بھی کوئی حصہ نہیں بنیں گے ان مذاکرات کا۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نجیب اللہ جو ممبر خیبر پختونخوا ڈاکٹرز کونسل ہیں، اور ساتھ میں شوکت یوسف زئی صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے۔ ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو۔ ڈاکٹر نجیب اللہ، میں آپ سے شروع کروں گی۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے کیا ڈیمانڈز ہیں اس وقت، آپ حکومت سے کیا مطالبات کر رہے ہیں، کون سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ ٹیبل پہ رکھ رہے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت وہ ڈیلیور کرے گی تو آپ یہ ہڑتال ختم کریں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ جو ہماری مہم جو چل رہی تھی وہ حکومت کی جو پرائیویٹائزیشن کی پالیسی تھی جو MTI ایکٹ کی صورت میں ہے، اور ابھی وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں DHA اور RHA کی صورت میں پیریفری جو ہاسپٹلز ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے ان پہ، تو 2 مئی کو ہم نے یہ احتجاج سینئر منسٹر عاطف خان کے کہنے پہ اور ان کی یقین دہانی پہ کہ پارلیمانی کمیٹی بنے گی اور ان چیزوں کے ایڈریس کی ہم نے ختم کر دی تھی، مگر اس دوران جو منسٹر صاحب نے جو خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں آ کے ہمارے ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب جو ہمارے ٹیچر ہیں ان کے اپنے ہی وارڈ کے سامنے آن ڈیوٹی اپنے گارڈز کے ساتھ مسلح ہو کے ان پہ حملہ کیا، ان کو زخمی کیا، تو ہمارے مطالبات جو دوسرے پرائیویٹائزیشن کے مطالبات ہے جس میں DHA RHA اور MTI ایکٹ میں ریگولیرٹیز ہے، اور اس کے ساتھ وہ مطالبات تو پہلے سے ہی ہے، مگر اب چونکہ ہمارے ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے، ڈگنیٹی کی بنیاد پہ جو یہ ہیلتھ منسٹر اخلاقی طور پہ جواز کو بیٹھے ہیں، ایسا منسٹر اس محکمے کے لیے وہ ٹھیک ثابت نہیں ہو سکتے، مزید ان کے لیے زہری قاتل ہے، تو ہمارا سب سے پہلا مطالبہ اب ہیلتھ منسٹر صاحب کی استعفیٰ ہے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے یہ محکمہ مزید اس طرح نہیں چل سکتا۔ سر بٹ ایشو تو جو ہے اگر پالیسیز کا ایشو ہے تو پھر تو آپ کے اختلافات گورنمنٹ کی پالیسی سے ہے نا، ایک ہیلتھ منسٹر کے استعفے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا، یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ کو ان سے وہ معافی مانگ لیں جو ان کے گارڈز نے حرکت کی ہے، پر ہیلتھ منسٹر کا اگر استعفیٰ آ بھی گیا تو حکومت کی پالیسی تو اس سے تبدیل نہیں ہوگی۔ جی اصل میں اس طرح ہے کہ ہم پچھلے 4 مہینے سے پچھلے 4 ماہ سے ہیلتھ منسٹر صاحب کے ساتھ 1-2 دفعہ مل بھی چکے ہیں، مگر ہیلتھ منسٹر صاحب اس پوزیشن ہی میں نہیں ہے کہ وہ محکمے کو چلا سکے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو ہمارے استعفیٰ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ضیاء الدین صاحب پہ انہوں نے تشدد کیا ہے اسپتال کے اندر، اور دوسرا ان کی انکمپیٹنسی ہے، وہ کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے کہ محکمے کو چلا سکے، تو اس کی محکمہ صحت میں ہوتے ہوئے نہ ڈاکٹروں کے مسائل ہو سکتے ہیں، نہ مریضوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، یا نہ یہ گورنمنٹ کے لیے فائدہ مند ہے، نہ یہ عوام کے لیے فائدہ مند ہے، اور نہ یہ ڈاکٹروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ڈاکٹر شوکت یوسف زئی صاحب، اس وقت گورنمنٹ کا اب اس ایشو پہ کیا سٹینڈ ہے؟ آپ جب مذاکرات میں جائیں گے اور ان سے بات کریں گے تو کیا آپ تیار ہیں کہ ہیلتھ منسٹر استعفیٰ دے دیں یا معافی مانگ لیں؟ آپ نے بھی تو کچھ تیار کیا ہوگا ان سے گفتگو کرنے کے لیے۔ دیکھیں جی، باقی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، ایشوز مسائل وہ تو کافی چیزیں حل بھی ہو چکی ہیں، کافی چیزوں پہ یہ خوش بھی ہیں، لیکن وہ تو ایک الگ ایشو ہے۔ یہ جو اسپیسیفک ایشو بنا ہے اس کے بعد سے جو صورتحال بنی ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کل فائنل ٹچز ہوں، فائنل وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ان کو بٹھائیں تاکہ اس کا کوئی حل نکلے، کیونکہ ان کے اپنے نئے ڈیمانڈز اور جی برقی صاحب استعفیٰ دے، وزیر صحت استعفیٰ دے، یا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے انسٹیٹیوشن جڑے ہوتے ہیں اور اس پہ بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ اس وقت بہتر یہ ہے کہ عوام سفر ہو رہے ہیں اور اس کو بچانے کے لیے گورنمنٹ اور ڈاکٹر مل بیٹھ کر کوئی لائے عمل طے کرے، کیونکہ یہ ہسپتال صرف حکومت کے نہیں ہیں، یہ ہسپتال نہیں ڈاکٹروں کے بھی ہیں، یہ بڑے قابل قدر لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ہمیشہ ان کو کریم آف دا نیشن کہتا ہوں۔ شوکت صاحب دیکھیں یہاں شوکت صاحب یہاں مسائل جو ہے نا وہ 2 ہیں۔ ایک ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو گارڈز نے بدتمیزی کی یا مارا ایک ڈاکٹر کو،
وہ ایک ایشو ہے. دوسرا جو آپ کی ان کی نیگوسیشنز یا مسائل چل رہے ہیں, جو آپ نئی ہیلتھ پالیسی انٹروڈیوس کر رہے ہیں, تو کیا حکومت یہ جو چھوٹا والا مسئلہ ہے تشدد کا, کیا اس کو وہ ہینڈل نہیں کر سکتے؟ معافی مانگ لیں, کچھ کر لیں, اس کو تو ڈیفیوز کریں نا, کہ تاکہ پھر آپ کی مذاکرات جو ہیں وہ جو بڑا ایشو ہے اس کے اوپر فوکس ہوں. دیکھیے یہ تو جب بھائی ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہر فریق جو ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کہ میرے ساتھ زیادہ کیجیے نا, تو وہ تو کوئی میرے خیال سے جو انٹرنل ایک انکوائری بھی بنائی گئی ہے, وہ بھی رپورٹ شاید وزیر اعظم صاحب کو پہنچ گئی ہوگی. تو کل انشاءاللہ 3 بجے ان کے ساتھ ہمارے ہیں ڈائلاگز ہیں, سی ایم ہاؤس کے اندر ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پہلے بھی ہم نے کافی, اگر آپ کمپیریزن کر لیں یہاں کے ڈاکٹروں کے پنجاب کے ساتھ, تو انشاءاللہ تعالی یہ خود بھی بتا دیں گے کہ بہت سارے ایشوز ہم نے حل بھی کیے ہیں اور ان کو ایکسٹرا بھی دی ہیں, لیکن وہ ان کا حق بنتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں, اس سے عوام سفر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا سپوز ہم اگر کہتے ہیں ہم معافی نہیں مانگتے, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیچھے نہیں ہٹتے, تو اس سے نقصان تو عوام کو ہو رہا ہے. ڈاکٹر نجیب, یہ تو بات بہت صحیح ہے کہ جب آپ لوگ سٹرائک پہ جاتے ہیں, چاہے جو بھی اس کی وجہ ہو, اس سے نقصان تو حکومت کا نہیں اتنا ہوتا ہے جتنا عوام کا ہوتا ہے. ڈاکٹرز آر دیئر ٹو سرو دا پیپل. تو اس حوالے سے آپ اس پالیسی کے اندر کچھ رد و بدل کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں جو حکومت نئی پالیسیز انٹروڈیوس کرنا چاہ رہی ہے, یا آپ اس ساری پالیسی کو ان اٹس انٹائرٹی ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ جی میں آپ کو یہی بات کہنے والے تھا کہ آپ کو عوام کو یہ لگتا ہے, اور یہ تاثر حکومت نے دیا ہے کہ یہ ڈاکٹرز جو ہڑتال کر رہے ہیں یہ انجوائمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. یہ بالکل اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ حاضر ناظر ہے کہ ہمارے دلوں پہ کیا گزرتا ہے کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کل او پی ڈیز نہیں جائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ عوام سفر ہوں گے. یہ فیصلہ ہم دل پہ پتھر رکھ کے کرتے ہیں, اور انتہائی وہ ہیوی ہارٹلی ہم کہتے ہیں کہ اعلان کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پالیسی کے اوپر آپ کی کیا سٹینڈ ہے آپ لوگوں کا؟ مگر اگر منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام سفر ہو رہے, اگر عوام سفر ہو رہے ہیں تو انہوں نے مذاکرات کل رات کیوں نہیں کیے, اتوار کو کیوں نہیں کیے؟ آج اسپتال جو بند ہے کل جو بند ہوں گے, اوپر آپ کا کیا سٹینڈ ہے؟ کیا آپ اس میں تھوڑی رد و بدل ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, یا آپ ساری کی ساری پالیسی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں جو حکومت لانا چاہ رہی ہے؟ ہم جو پالیسی لا رہے ہیں ہم یہ ان ٹوٹو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں, کیونکہ جو ایم ٹی آئی ایکٹ انہوں نے لاگو کیا ہے پچھلے 4 سال سے, پہلے ان ایم ٹی آئی ایکٹ کی یہ تھرڈ پارٹی سے آڈٹ کروائے, ان کے جو معاملات ہیں ان میں جو irregularities ہے یہ ثابت کر دے. اگر یہ تھرڈ پارٹی آڈٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مریضوں کے لیے اور امپلائیز کے لیے یہ فائدہ مند ہے, تو پھر ہم اس پہ جا کے ایکسٹینڈ کرنے کی. پہلے تو جو ٹیچنگ ہاسپٹلس کو انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے پچھلے 4 سال میں, ان ہسپتال کو تو پوچھ لے, اس کے بعد ہم جائیں گے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور جو پیریفریز کے ہاسپٹل ہیں ان پہ پوچھیں گے. آپ یہ آڈٹ کرانے کو تیار ہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, جس پولائٹ انداز میں جواب دے رہا ہوں اس طرح مجھے ریسپانس نہیں آ رہا ہے, مجھے افسوس ہے. میں تو دیکھو, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ بڑے قابل قدر ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب دیکھیں ایشو کچھ اور ہے, بیچ میں کچھ اور چیزیں لائی جا رہی ہیں. میں پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ ایشو نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو مارا گیا یا ڈاکٹر کے ساتھ مس ہینڈل ہوئی یا وزیر کے ساتھ جاتی ہوئی, یہ چیز ہے ہی نہیں. یہ اس کو بالکل ایک نئے ایشو کے طور پہ اٹھایا جا رہا ہے. دیکھو اصل ایشو یہی ہے, جو ریفارمز آ رہے ہیں وہ ریفارمز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ ریفارم کیا ہے؟ وہ ریفارمز یہ ہیں کہ ہر اسپتال میں ڈاکٹر پہنچے, وہ ریفارمز یہ کہ ہر اسپتال میں وہ تمام فیسلٹیز موجود ہوں جو ایک عام پیشنٹ کے لیے ہونی چاہیے, اسپتال انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے, 1 لائن بجٹ ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس سے آپ غریب آدمی کو فائدہ. یہ مجھے بتا دیں کہ اگر سپوز یہ ٹھیک نہیں ہے تو جو پہلے سے ایک اسپتال چلے آ رہے ہیں, کیا وہ اسپتال ٹھیک ہے؟ کیا اس میں جو آڈٹ کی بات کر رہے ہیں شوکت صاحب, کیا آپ اس آڈٹ کو حکومت کنسیڈر کرے گی؟ جی, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آڈٹ کروا لیں, جو آپ نے پالیسی ایم ٹی آئی کی امپلیمنٹ کی ہے ہاسپٹلز پہ, اس کا آڈٹ تھرڈ پارٹی سے کروا لیں, کیا اس کے لیے حکومت تیار ہے؟ میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں پالیسی بنانا گورنمنٹ کا کام ہے, جو ملازمین ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرانا. یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پالیسی ٹھیک نہیں اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بتائیں کہ
OPD बंद कर दी जाती है, प्राइवेट क्लिनिक खुले होते हैं जी, वहाँ पे लोगों से अपनी मर्जी के अब कहाँ से कहाँ फीसें पहुँच गई है डॉक्टरों की, उस पर तो कभी की ख्याल नहीं आया कि जी गरीब आदमी के लिए इतनी बड़ी फीसें क्यों हम ले रहे हैं, कभी इनके सोच भी नहीं आया होगा। मेरा अपना बेटा डॉक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा उसको ये कहता हूँ कि बेटा जी बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजीबुल्लाह, आप दोनों ने वक्त निकाला और हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।